पंचायत में एक बार फिर से बेकसूर लड़की पर जुल्म हुआ था कि खून बहा में 16 साला नूर फातिमा का निकाह अब्बास आलम से हो रहा था। अब्बास आलम सुर्ख आंखों से अपने सामने रोती हुई नूर फातिमा को देख रहा था, जो भला की मासूम और खूबसूरत थी, पर अब्बास आलम के लिए वो उसके भाई के कातिल की बहन थी। निकाह के बाद नूर फातिमा को अब्बास के साथ रुखसत किया गया। गाड़ी हवेली की जानिब फार्म हाउस पर लेकर चलो, मैं नहीं चाहता मेरा भयानक रूप कोई हवेली में देखे। अब्बास की बात पर इसके पहलू में बैठी नूर फातिमा कांप उठी। 2 घंटे बाद गाड़ी फार्म हाउस पर रुकी तो सुबह का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। ऐसे में मलक साहब के घर के आंगन में चरिंद परिंद आते दाना चुग रहे थे। सीढ़ियों के पास बैठी नूर फातिमा ने मुस्कुराती निगाहों से इन परिंदों को देखा। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर सफ़ेद दुपट्टे को नमाज की तरह बांधे हुए वो घुटनों के गिर्द बाजू बांधे बैठी थी। भूरी आंखों में अजीब सी कशिश थी, जो किसी को भी अपनी जानिब खींचने की सलाहियत रखती थी। वो अभी फजर की नमाज अदा करके सेहन में आई थी। उसने मुर्गों को दाना डाला और फिर बाकी दाना एक प्लेट में रख कर वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई कि सुबह उठती चिड़िया कोयल अब इसके आंगन में बैठे खाना खा रही थी। ये मंजर हमेशा से इसका पसंदीदा रहा था। कुछ ही देर में सूरज मुकम्मल तलू होता आसमान पर छा गया। नूर फातिमा ने आसमान की जानिब देखा और फिर तमाम मुर्गे मुर्गियों को घर से बाहर करते वो जल्दी से पूरा आंगन साफ़ करने के बाद हाथ साफ़ करके उठते वो किचन में आ गई। उसे सबके उठने से पहले नाश्ता बनाना था। जल्दी जल्दी हाथ चलाते वो आटा गूंदने लगी और एक चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ है, कितनी बार कहा है मेरे उठने से पहले नाश्ता तैयार कर दिया करो। किचन में दाखिल होती मरियम ने अपने पराठे देखे और गुस्से से झिड़का, भाभी सब तैयार है, आप फ़िक्र मत करें, बस मैं अभी दस्तरख़्वान लगा देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है एहसान करने की, मैं ख़ुद ये काम कर लूँगी। जाओ तुम जाकर अपने कमरे में बैठो। उसे भेजते ही मरियम ख़ुद दस्तरख़्वान लगाने लगी। तभी सुलेमान अपने कमरे से निकलता बाहर आया। मरियम को काम करते देख इसके माथे पर बल पड़े थे। नूर फातिमा बाहर आओ फ़ौरन। सुलेमान की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर आई। जी भाई, आपने बुलाया? तुमसे कितनी बार कहा है नूर फातिमा कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उठ जाया करो सुबह और सारे काम जल्दी कर दिया करो। तुम इतना सा नहीं कर सकती। सुलेमान छोड़ दे, बच्चे वो भी नहीं, इसमें भी इतनी अकल। मरियम की बात पर नूर फातिमा हैरत से उसे देखने लगी। अब क्या मारोगी जाकर उसे? आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। बहुत हो गया तमाशा। अम्मा अब्बा भी सही रहे, मर गए और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ के चले गए। अपने भाई के मुँह से ऐसी बातें सुन इसकी आंखों से आंसू बरसने लगी थी, मगर वहाँ किसी को भी इसके आंसू की परवाह नहीं थी। जाओ, ये रोना धोना कहीं और जाकर करो। सुबह सुबह मेरे सर पर नहूसत मत मचाओ। इस कदर कड़वी बात पर आंसू साफ़ करते नूर फातिमा अंदर जाती ही बेड पर गिरते रोने लगी। आज घर में बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था, क्योंकि आज इस घर के सबसे लाडले और चहीते बेटे को आना था। अब्बास आलम एक मुकाबले में शिरकत के लिए दूसरे शहर गया था और बिलाखिर वो मुकाबला जीत कर वापस आ रहा था। आलिम शाह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने गांव में भर में मिठाइयाँ तकसीम की थी। अब्बा बस कर दो, एक छोटा सा मुकाबला ही तो जीत कर आ रहा है, तुमने तो पूरा गांव सर पर उठा लिया है। सुहेल आलम की बात पर आलिम शाह ने इसे घूर कर देखा। तो भी कुछ कर ले, फिर छोटा सा मुकाबला है, जीत कर दिखा, ताकि मैं तेरे लिए भी मिठाइयाँ बांटूँ। आलिम शाह की बात पर सुहेल आलिम का मुंह बना था। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपना वक्त फालतू के कामों में डालने का। ज़मीनों की जिम्मेदारियाँ सारी मेरे सर पर हैं। अब आए ना तेरा लाडला तो बोल दे इसे कि ज़मीन संभाले। अब बहुत हो गया तमाशा, गुस्से से कहता सुहेल आलम वहाँ से चला गया, जबकि आलिम शाह उसे देखकर रह गए थे। जाने क्यों इसे अब्बास आलम से एक अजीब से चिढ़ थी। शायद छोटा होने के बावजूद इसे बहुत अहमियत मिलना था। उसे क्या हो गया है? ज़रीन शाह ने हैरत से अपने बेटे को जाते देखा। क्या होना है? दिमाग ख़राब हो गया है, अपने ही भाई से जल रहा है। तो आप भी तो इन दोनों में इतना फ़र्क करते हैं। उसका यूँ नाराज़ होना तो बनता है ना। फ़र्क नहीं करता। एहसास दिलाता हूँ कि जब अब्बास छोटा होकर सब खुद कर सकता है, तो ये बड़ा होकर भी कर सकता है। तैमूर को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो यहाँ होता नहीं है। आलिम शाह के 3 बेटे थे, सुहेल, अब्बास और तैमूर। सुहेल शाह और अनम की शादी हो चुकी थी, मगर शादी होने के बावजूद भी सुहेल शाह सुधर नहीं सका। पूरे ख़ानदान में उसका गुस्सा मशहूर था। ज़रीन शाह उसे समझाती थी कि उसका ये गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं है, मगर उनकी सुनने की बजाय वो मज़ीद गुस्सा करने लग जाता था। इसलिए ज़रीन बेगम ने इसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया था। क्या हुआ अम्मा, ये क्यों गुस्से में गए थे?
پتہ نہیں بیٹا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انم بھی اب بدگمان ہو، اس لیے انہوں نے بات ہی بدل دی تھی۔ گاڑی گاؤں کی اونچی اونچی سڑکوں سے ہوتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ عباس عالم نے کھڑکی سے نظر آتے اپنے گاؤں کو دیکھا۔ وہ پچھلے کئی دن سے شہر میں تھا۔ عباس عالم اس گاؤں کی شان تھا، کیونکہ وہ ایک مشہور باکسر تھا، وہ جو اعلیٰ پیمانے پر منعقد ہوئے مقابلے جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سخت نظر آتا تھا، اس کا دل بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں تھا۔ وہ اگر کسی سے دوستی کرتا تھا تو پھر مرتے دم تک اس دوستی کو نبھائے گا، لیکن ایک بار وہ کسی سے نفرت کر لے تو وہ نفرت پھر کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی۔ وہ دشمنوں کو قبر تک پہنچا کر ہی مانتا تھا۔ اس کے ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں تھا۔ اس کی انہی عادت کی وجہ سے اکثر عالم شاہ پریشان رہتے تھے، مگر وہ اپنے باپ اور بھائی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہو تو بس اپنے گھر والوں کے لیے۔ سرکار آگے راستہ بند ہے۔ ڈرائیور کی بات پر اس کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہتا وہ خود گاڑی سے باہر نکل آیا، جہاں سامنے ہی سفید لباس پر سفید دوپٹہ اور سر پر جمائے وہ لڑکی زخمی بکری کے بچے کو تھامے بیچ سڑک میں بیٹھی تھی۔ عباس عالم نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کی رعبدار آواز پر اس لڑکی کے آس پاس کھڑے بچے فوراً سے پلٹے۔ عباس ادا، وہ کوئی گاڑی والا جو ہے نا، اس بکری کے بچے کو مار گیا۔ دیکھو اس کا کتنا خون نکل رہا ہے۔ کسی ایک بچے کے کہنے پر نخوت سے سر جھٹکا۔ ہاں تو بکری کا بچہ ہی تو ہے، خون ہی تو نکل رہا ہے۔ ہٹو، راستہ دو، فضول میں راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہو۔ عباس عالم کی بات پر بکری کے بچے کو تھامے بیٹھی نور فاطمہ نے تڑپ کر اس ظالم شخص کو دیکھا، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عباس عالم سامنے بیٹھی خود کو تکتی اس حسین پری کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھرا تاثر تھا۔ بنا کچھ بھی کہے وہ بکری کے بچے کو اپنی چادر میں لپیٹے اڑ گئی تھی۔ آئندہ اس طریقے سے روڈ پر مت بیٹھنا، ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا۔ عباس عالم کی بات پر وہ جو آگے بڑھ رہی تھی رکی، مگر اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسا کسی کو بنائے بھی نہیں، آہستہ سے کہتے وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کے جملوں کی باز گشت عباس عالم کو اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جملوں نے عباس عالم کے غصے کو ہوا دی تھی۔ مٹھی بھینچے وہ دور جاتی نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے چند جملوں سے اس کے خون میں ابال پیدا کر گئی تھی۔ کریم، معلوم کرو یہ ہے کون، جو عباس عالم کے سامنے زبان چلا رہی ہے؟ اپنے ڈرائیور کو کہتا گاڑی میں آ بیٹھا، مگر دماغ میں نور فاطمہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کا سفید لباس لال رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی؟ تجھے کہا تھا نا جلدی آنا، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور یہ کپڑوں کا کیا حال ہو رہا ہے نور؟ وہ بھابھی، راستے میں ایک بکری کا بچہ زخمی تھا۔ خدا کے لیے نور، خدا کے لیے بس کر دے، کیا ہو گیا ہے تجھے جو کام کہا جاتا ہے نا، تو وہ نہیں کرتی ہے، بلکہ تجھے خدمت خلق کا شوق اٹھ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ بکری کا بچہ زخمی تھا اور مر جاتا تو تیری وجہ سے کتنے انتظار کرنا پڑا ہے مجھے، کچھ اندازہ ہے تجھے؟ مریم کی بات پر اس نے تعصب سے مریم کو دیکھا۔ اب ایسے کیا گھور رہی ہے؟ جا کر کام کر، جا کے اتنے کام پڑے ہیں گھر کے، ویسے ہی تیرے بھائی کا صبح سے موڈ خراب ہے تیری وجہ سے، اب مجھے ان کا موڈ ٹھیک کرنا پڑے گا، مگر مجھے لگتا ہے تیرے ہوتے ہوئے تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ مریم کے جلے کٹے لفظوں پر وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ایک اس کا بھائی اس کا اپنا تھا، مگر مریم نے اس سے اس کا بھائی ہی چھین لیا تھا۔ گھر میں عباس عالم کا استقبال پوری شان و شوکت سے کیا تھا۔ ڈھول والے تیز تیز ڈھول بجا رہے تھے، خوشی سے عالم شاہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ایسے میں ایک جانب کھڑا سہیل سنجیدگی سے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی انی سہیل کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ غصے سے کھولتا وہ بنا کسی کو کچھ کہے تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ عباس عالم نے حیرت سے اپنے بھائی کو جاتے دیکھا، وہ اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ یہ بھائی کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں انم بیٹا، یہ کہاں گیا ہے؟ عالم شاہ کے پوچھنے پر انم نے ناعلمی کا اظہار کیا۔ اچھا چلو، وہ آ جائے گا، تم لوگ تو اندر چلو، عالم شاہ کہتے ساتھ اسے لیے اندر بڑھ گئے تھے، جہاں سبھی مہمان اس کے انتظار میں تھے۔ سہیل عالم طیش کے عالم میں اپنی زمینوں پر آیا تھا، جہاں پہلے سے ہی ایک بڑا جھگڑا اس کا منتظر تھا۔ زمینوں پر پانی کو لے کر اس کے بندوں کی سلیمان علی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے سلیمان؟ تجھے کیوں بے فضول کی
ہم سے دشمنی لینی ہے۔ میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتا سہیل عالم کہ میں تجھ سے دشمنی نبھاؤں۔ میں سمجھ آ رہی ہے تجھے؟ سلیمان کی بات پر سہیل کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلیمان کا گریبان دبوچا۔ تو یہی کر سکتا ہے تو، صرف ہاتھ ہی اٹھانا جانتا ہے۔ دیکھ اپنے بھائی کو کہہ کہ سارے خاندان والوں کا نام روشن کر رہا ہے اور تو یہاں زمینوں پر بڑا سڑ رہا ہے۔ سلیمان کی بات نے جلتی پر تیل کام کیا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ سلیمان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ پاس موجود لوگ ان دونوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لڑائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے بکواس کرنے کی؟ بول، یہ بکواس میں نہیں کر رہا، سارا گاؤں کر رہا ہے۔ تیرا باپ بھی تجھ سے نفرت کرتا ہے، تو کسی کام کا نہیں سہیل عالم، اور اس بات کو تو مان لی۔ سلیمان کے ہاتھ میں سہیل عالم کی دکھتی رکھ دی۔ بمشکل وہاں موجود لوگوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ تو میرے بارے میں تو بکواس کر رہا ہے، مگر تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ انسان ہے جو اپنی بہن کو بیچ دے گا۔ یہ بکواس بند کر، میری بہن کا نام اس زبان سے مت لینا سہیل عالم۔ سلیمان دھڑا تھا۔ تو دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام پلیز زبان سے لینے کی؟ سہیل عالم کو دھمکی دیتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سلیمان طیش کے عالم میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ بنا مریم کے سنے وہ کمرے میں آیا اور وہاں سے اپنی گن نکالے باہر بڑھا تھا۔ سلیمان، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آ رہا ہوں میں، دماغ خراب مت کرو میرا۔ مریم کو ایک طرف کرتا وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نور، فاطمہ اور مریم اس کے اس قدر غصے بھرے روپ کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ سلیمان غصے ہیں بھرا ڈیرے پر پہنچا تھا اور اس نے سہیل عالم کے ڈیرے پر فائرنگ کی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلیمان کو فائرنگ کرتا دیکھ کر سہیل عالم بھی اپنے ہتھیار لیے میدان میں اترا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر باقی دشمن بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ دونوں طرف مقابلہ زوروں پر جاری تھا۔ جو دشمن نہیں تھے وہ بھی اب اس لڑائی میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ اس مقابلے کی خبر پورے گاؤں میں ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروانے کوئی پہنچتا سلیمان کی جانب سے آنے والی گولی سیدھا سہیل عالم کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ سہیل عالم لڑکھڑا کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہیں تیزی سے ڈیرے پر آتے عالم شاہ نے اپنے بیٹے کو یوں گرتے دیکھا تو جیسے وہ سانس لینا بھول گئے تھے۔ وہ لوگ اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے تھے، مگر دیر ہو چکی تھی، راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ سہیل عالم کی موت کی خبر نے پورے گاؤں کو صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہیں سلیمان اپنے گھر میں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ غصہ اتر چکا تھا اور جو حقیقت تھی وہ بہت بھیانک تھی۔ گاؤں کا معاملہ تھا اور اب شام ہوتے ہی پنچایت بیٹھ جانی تھی۔ انم غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عباس صاحب اپنے بیٹے کی بھائی کی موت کا بدلہ اس کے شوہر کی جان لے کر ہی پورا کریں گے۔ کیوں، آخر کیوں کیا یہ سب؟ اس نے میری بہن کو لڑائی میں گھسیٹا، میں کیوں نہ اسے مارتا؟ سلیمان غصے سے چلایا۔ ایک بات یاد رکھنا سلیمان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر مجھے تمہاری بہن کی قربانی دینی پڑی تو میں دوں گی، اور اگر تم نے کچھ بولا تو یاد رکھنا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اور اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ انم کی دھمکی پر وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ پنچایت کا بلاوا آ چکا تھا۔ نور فاطمہ خوفزدہ سی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھابھی کبھی بھی اس کے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دے گی، مگر بھائی کے بدلے وہ ضرور قربان ہوگی، اور یہی بات اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ پنچایت میں سبھی لوگ موجود تھے۔ عالم شاہ روئی سرخ آنکھوں سے سلیمان کو گھور رہے تھے۔ وہیں سلیمان اپنی اکڑ لیے بیٹھا تھا۔ مجھے سلیمان کی جان چاہیے، اپنے بھائی کی جان کے بدلے۔ عباس عالم کی آواز پر ایک کونے میں کھڑی نور فاطمہ نے تڑپ کر اس انسان کو دیکھا جو کینہ توز نگاہوں سے اس کے بھائی کو گھور رہا تھا۔ نفرت اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اس لمحے نور فاطمہ کو عباس عالم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس قدر ڈر، اس قدر گھبراہٹ، وہ سختی سے اپنا آنچل دبوچے کھڑی تھی۔ میں خون کے بدلے لڑکی دینے کی بات کرتی ہوں، کیا عباس عالم میری پیشکش پر غور کریں گے؟ مریم کی بات پر پنچایت میں موجود سبھی لوگ مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگے۔ جب میرے بھائی کی جان گئی ہے تو خون کا بدلہ خون ہی ہونا چاہیے نا بی بی؟ عباس عالم سامنے آئی سیدھا مریم سے پوچھ رہا تھا۔ ایک ہی بار دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر جہاں سلیمان چونکا، وہیں عباس عالم نے بھی حیرت سے اس پتھر دل عورت کو دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ایک بار تڑپانے میں مزہ نہیں آئے گا، بلکہ پل پل تڑپانے میں مزہ آئے گا۔ مجھے منظور ہے لڑکی۔ نور فاطمہ کو نگاہوں میں بھرے وہ مسکرایا۔ نور فاطمہ کو اپنا آپ
اندھیری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسے اندھیری کھائی میں پھینکا جا رہا تھا اور وہ بے بس سی تھی۔ پنچایت میں ایک بار پھر بے قصور لڑکی پر ظلم ہوا تھا کہ خون بہا میں 16 سالہ نور فاطمہ کا نکاح عباس عالم سے ہو رہا تھا۔ عباس عالم سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے روتی نور فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، جو بلا کی معصوم اور خوبصورت تھی، پر عباس عالم کے لیے وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ نکاح کے بعد فوراً نور فاطمہ کو عباس کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا۔ گاڑی حویلی کی جگہ فارم ہاؤس پر لے کر چلو، میں نہیں چاہتا میری بھیانک روپ کوئی حویلی دیکھے۔ عباس کی بات پر اس کے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کانپ اٹھی تھی۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی فارم ہاؤس پر رکی تو عباس عالم نے اپنے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ نفرت سے اسے دیکھتا وہ گاڑی سے اترتے اس کی طرف آیا تھا اور بنا اسے موقع دیے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ جو کب ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اس طرح اچانک اٹھائے جانے پر تکلیف سے چیخ اٹھی۔ اس کے یوں چیخنے پر عباس عالم کا ہاتھ اٹھا تھا اور سیدھا اس کے منہ پر پڑا تھا۔ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خبردار، جو تیری آواز بھی میرے کانوں میں ٹکرائی۔ اس کا منہ دبوچے وہ اسے وہیں زمین پر پھینکتا اندر بڑھ گیا، جبکہ نور فاطمہ کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ گھر میں اس کے ساتھ مریم چاہے کچھ بھی کرتی تھی، مگر کم از کم وہ اسے مارتی تو نہیں تھی۔ نور فاطمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا برا وقت مزید برا ہے۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی جب اچانک اس کے بال عباس عالم کے ہاتھوں میں آئے تھے۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میرے سامنے یہ آنسو والا چہرہ آئندہ مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چل اندر اور کھانا بنا میرے لیے۔ نہایت حقارت سے کہتا وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا اور اسے کچن کی جانب دھکیل دیا۔ تکلیف سے روتے روتے نور فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی تھیں، مگر یہاں اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے وہی سب کرنا تھا جو عباس عالم چاہتا تھا۔ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ عباس عالم کے سامنے کھڑی تھی، جو ٹیبل پر بیٹھا کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کے اس نے پہلا نوالا لیا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر اس نے پلیٹ پیچھے سرکائی اور اپنے لیے ایک گلاس میں پانی بھرا۔ پانی پی کر اس نے ایک بار پھر گلاس میں پانی بھرا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ نور فاطمہ کے سامنے آیا اور پانی اس کے منہ پر دے مارا۔ ٹھنڈا پانی منہ پر پڑتے ہی وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ اوقات ہے تیری جو تیرے بھائی نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، اب اس کی سزا تجھے ملے گی، سمجھ آئی؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اور حقارتی نفرت سے کہتا نور فاطمہ کو پیچھے دھکیلتا اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا مریم، نہ جانے وہ نور فاطمہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ سلیمان سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مریم غصے سے اسے دیکھا۔ اگر اتنا ہی خیال تھا اپنی بہن کا تو یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تیری ایک غلطی کی وجہ سے میں برباد ہو جاتی۔ تجھے اپنی پڑی ہے مریم، تو نے اس درندے کے چنگل میں میری بہن کو پھنسا دیا۔ اگر تجھے اتنی ہی محبت ہے اپنی بہن سے تو اسی ٹائم بولتا نا۔ کاش میں بول سکتا ہوں، لیکن میں ایک بزدل مرد ہوں جو کچھ نہیں کر سکتا کبھی بھی، کہتے ساتھ ووٹ کا اندر پڑ گیا تھا، جبکہ مریم نخوت سے سر جھٹکا۔ مریم کے لیے اپنی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ اسے نہیں فرق پڑتا تھا کہ نور فاطمہ جیے مرے۔ سکون سے کھانا کھاتے وہ ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے سلیمان نے اس سے کچھ کہا ہی نہیں ہو۔ انم عدت میں تھی۔ سہیل کی موت نے ان سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر ایسے میں عباس عالم کی جانب سے حکم آیا تھا کہ گھر کے سارے گندے اور صاف کپڑے فارم ہاؤس بھیج دیے جائیں۔ عباس بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لڑکی کو یہاں کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ مجھے نہیں پتہ انم، اس کے دماغ میں کب کیا چلتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بھائی نے میرے شوہر کا قتل کیا ہے۔ اس لڑکی کو سزا دینا میرا حق ہے۔ میں اس لڑکی کو سزا دینا چاہتی ہوں، بد سے بدترین سزا، تاکہ پھر اس کا بھائی اسے دیکھ کر تڑپے۔ اس کام کے لیے عباس اکیلا کافی ہے۔ تم عباس کو جانتی ہی نہیں ہو۔ ایک بار اگر وہ کسی سے نفرت کر لے تو وہ اس انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ عباس بہت شدت پسند ہے۔ اس سے نفرت دشمنی کرنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ وہ معاف نہیں کرتا۔ آپ نے تیمور کو کیا کہا ہے؟ سہیل کا سن کر وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ آنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا، لیکن وہ جلد آئے گا۔ ہم سب کو سنبھالنا ہوگا۔ خود کو بندہ تیمور ہمیں دیکھ کر ایسے ٹوٹ جائے گا۔ کیسے سنبھالو خود کو اماں؟ میرا تو سہاگ ہی اجڑ گیا ہے، میرا بسا بسایا گھر اجڑ گیا ہے۔ انم بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ زریں شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ نور فاطمہ پر بھاری پڑنے والا تھا۔ موسم سرد سے سرد ترین ہوتا جا رہا تھا۔
ایسے میں فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں وہ فرش پر بیٹھی ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ صبح 6 بجے سے یہاں بیٹھی تھی اور اب دن ڈھلنے کو آیا تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے، جسم میں درد ہونے لگا تھا، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے نہ کھانے کی اجازت تھی اور نہ ہی پانی پینے کی۔ ٹھنڈا پانی اس کے پیروں کو سن کر چکا تھا، لیکن وہاں موجود کسی بھی انسان کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس پر رحم کرتے تو عباس عالم ان پر رحم نہ کرتا۔ وہ یہاں موجود نہ صرف عباس عالم کے گھر والوں کے بلکہ ملازمین تک کے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پر۔ اس کے نصیب میں شاید جو خوشیاں لکھی ہی نہیں گئی تھیں۔ کل رات بھی عباس عالم نے اسے بری طرح مارا تھا اور وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر ایک جہنم میں آ گئی تھی۔ بہت ڈیٹ ہے، تو صبح سے ہے بیٹھی، اب تک کام نہیں ہوا؟ پچھلے حصے میں آتے عباس عالم نے اچانک ہی اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے کہ تکلیف سے نور فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں کر رہی ہوں کام، وہ ہکلائی، مگر بنا اس کی سنے عباس عالم اسے زمین پر دھکا دیتا اس کی کمر اور ٹانگوں پر لاتیں مارنے لگا۔ حنیف، یہ موبائل پکڑو اور ویڈیو بنا اور اس کے بھائی کو بھیجو۔ ملازم کو موبائل دیتا وہ ایک بار پھر پوری طاقت سے نور فاطمہ کو مارنے لگا، جو درد سے تڑپتی زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود عباس عالم کی مار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر عباس عالم کے دل میں سکون سا اتر رہا تھا۔ اسے یہ ویڈیو اپنی بھابھی کو بھی دکھانی تھی، تاکہ وہ بھی اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کرے۔ فلائٹ لینڈ ہوتے ہی تیمور کیب کے ذریعے گاؤں کے نکلا تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا سن کر اس سے باہر رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے بھائی کو سینے سے لگانا تھا، اسے اپنے باپ سے ملنا تھا، جو سہیل کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ اس تو جیسے گھر میں قدم رکھا گھر میں عجیب سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ سنو، گھر والے کہاں ہیں سارے؟ وہ کچن میں آیا جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ تیمور کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہ جانے کتنے سال بعد پاکستان آیا تھا۔ جی، تو وہ فارم ہاؤس گئے ہیں؟ فارم ہاؤس سب کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ فارم ہاؤس وہ لوگ صرف پکنک وغیرہ منانے جاتے تھے، تو پھر اچانک سب گھر والوں کا فارم ہاؤس جانا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جی، وہ سہیل سائیں کے قاتل کی بہن سے عباس سائیں نے شادی کر لی ہے اور اسے وہاں فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے آج وہاں سب کو بلایا ہے، پتہ نہیں کیوں، شاید وہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ملازمہ کو جتنا پتہ تھا اس نے تیمور کو بتا دیا، جبکہ وہ وہاں جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ ہمیشہ سے ان رسموں کے خلاف رہا تھا، مگر اس کے گھر والے آج تک ان رسموں سے نکل ہی نہیں پائے تھے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب عباس عالم نے اسے پکارا۔ اس کے پیر بری طرح سوج رہے تھے، چہرے پر نیل کے نشان تھے اور ایسے ہی کئی نشان اس کے پورے جسم پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل 3 دن سے عباس عالم سے مار کھا رہی تھی۔ وہ انسان جب بھی اس کے قریب آتا تھا صرف اسے مارنے آتا تھا۔ عباس عالم کے مطابق وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے چھوا جائے یا اسے بیوی کا درجہ دیا جائے۔ بھابھی، تم اس سے ناراض تھی نا کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کی بس یہ وجہ تھی کہ میں نے چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے چھو کر گندے کرو۔ کچن سے باہر آتی نور فاطمہ اس کی بات پر مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ شخص اسے اچھوت سمجھتا تھا، کوئی نیچ لڑکی، لیکن میں چاہتا ہوں اس لڑکی کی حالت دیکھ کر تم اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کرو، جس طرح میں کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھا اور کچن کے پاس کھڑی نور فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لاتے اس نے اپنی بھابھی اور اماں کے سامنے پھینک دیا۔ نور فاطمہ کو اس قدر بری حالت میں دیکھ کر انم اور زریں شاہ کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ بھابھی، تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے؟ تو آج میں تمہارے سامنے اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں گھر دینا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ عباس عالم کی بات پر وہاں پر موجود ہر ایک شخص بری طرح چونکا تھا۔ کسی کو بھی عباس عالم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ عباس، کیا بکواس ہے یہ؟ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، تم یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ زریں شاہ غصے سے اس کے سامنے آئی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا سہیل شاہ کی بیوہ سے شادی کرے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ایک شادی دشمنی میں کر لی، دوسری ہمدردی میں کر سکتا ہوں، ویسے بھی مرد ہوں میں، مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا میں اماں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی عباس، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے میرے شوہر کا بدلہ چاہیے۔ انم کی بات پر اندر داخل ہوتا تیمور رک گیا۔ اندر کیا ہو رہا ہے وہ جاننا چاہتا تھا۔ حکم کرو بھابھی، کیسا بدلہ لینا ہے؟ اس لڑکی کی حالت دیکھو، اس کا جسم نیلوں سے بھر گیا ہے، یہ روز مجھ سے
پٹتی ہے، روز ذلیل ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازم سے بھی بدتر ہے۔ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اسے اپنے بستر کی زینت بناؤں۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس بے وجود لڑکی کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ تمہارے حوالے ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے بھی ویسی ہی موت دی جائے جیسے میرے شوہر کو دی گئی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ میرا شوہر مر گیا لیکن یہ زندہ رہے۔ اس کو جیتی جی مار دو عباس۔ آپ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہیں بھابھی؟ تیمور شاہ نے مزید برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سامنے آتا وہاں موجود ہر انسان کو حیران کر گیا۔ تیمور میرے بیٹے، تو کب پاکستان آیا اور یہاں؟ زری بیگم حیران ہوتی اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اپنے قدم پیچھے لیتا ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب آنے سے روک گیا۔ مجھے لگتا ہے میرے گھر والے الگ ہیں، ان کی سوچ جاہل لوگوں سے بہتر ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتی ہیں، مگر آج آپ سب کی باتیں سن کر مجھے خود پر شرم آ رہی ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ تیمور، کسی فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ اماں سے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ عباس نے اسے شرم دلانی چاہی تھی، جس پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ کس بات کی شرم کروں بھائی؟ کس بات کی شرم؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ سہیل بھائی کے قاتل کو سزا دلانے کی بجائے آپ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اسی کے گھر والوں کا فیصلہ تھا، وہ خود کو بچا کر اسے سزا دلوانا چاہتے تھے، ہم نے صرف ان کے فیصلے کا احترام کیا ہے، ورنہ یہ بات تو تو بھی جانتا ہے تیمور کہ کسی کو مارنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عباس اس کے سامنے آ کر تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ زری بیگم نے خوفزدہ ہو کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ بس بہت ہو گیا، جا کر دفع ہو یہاں سے، اپنی شکل گم کر، اور تم دونوں لڑنا بند کرو اور چلو گھر، بہت تماشا ہو گیا ہے۔ زری بیگم بیچ میں آتے تیمور اور عباس کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکلی تھی۔ انم نے نفرت سے نور فاطمہ کو دیکھا جس کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ نور فاطمہ کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں سکون سا اترا تھا، اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ایسا کچھ جو اسے پوری صورتحال کو پلٹ کر رکھنے والا تھا۔ عباس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب انم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عباس، کیا تم سے بات ہو سکتی ہے؟ ارے بھابھی آؤ بیٹھو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تمہارے بھائی کے بعد دل میں ایک چبھن سی تھی، ایک آگ سی جل رہی تھی جو آج اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بجھ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے قاتل کو بدترین سزا دی، وہ لڑکی اس سے بھی زیادہ برا دیکھنے کے قابل ہے۔ عباس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے عباس کی آنکھوں میں دیکھا، لمحے کو دونوں کی نگاہیں ملی تھی اور جو انم چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ عباس نے اس کے ہاتھ پر گرفت محسوس کی تھی۔ تم نے جو پیشکش رکھی میں تمہاری احسان مند ہوں، لیکن اماں کبھی نہیں چاہیں گی کہ تمہاری شادی ایک بیوہ سے ہو۔ مجھے کسی کے اتنا چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر تم راضی ہو تو میں اس دنیا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ عباس خود حیران تھا کہ وہ یہ سب کیا بول رہی ہیں، مگر نہ جانے کیوں دل ان آنکھوں میں ڈوب سا رہا تھا۔ میں کبھی تمہارے بھائی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کو اپنا نام مت دو، تم اس لڑکی کے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا لو۔ اس کی بات پر عباس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا، وہ فوراً سنبھل کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ طلاق دے دو، اسے طلاق سے زیادہ بری سزا کسی لڑکی کے لیے نہیں ہوتی۔ طلاق دے دو، اس سے کیا ہوگا؟ طلاق دے دی تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، تو پھر سزا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد بھی تم اسے سزا دے سکتے ہو، وہ تمہارے پاس پچھلے 3 مہینوں سے کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، نہ اس کا بھائی نہ ہی دنیا والے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کی بات عباس کے دل پر لگی تھی۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، فکر مت کرو، انم کو تسلی دیتا وہ اٹھ گیا۔ جبکہ انم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اسے عباس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے اپنی ساس کا رویہ دیکھنے کے بعد آج اسے عباس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے تھا، لمحے کو ہی صحیح۔ عباس خود کو بہت بڑا مرد سمجھتا تھا، مگر وہ ایک کھوکھلا انسان تھا جو کسی کا بھی نہیں تھا، اپنے سگے ماں باپ کا بھی نہیں۔ تیمور جب سے فارم ہاؤس آیا تھا اسے ایک پل بھی سکون نہیں ملا تھا۔ آج جو اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اس لڑکی کو کم از کم اس حالت میں دیکھنا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی جو بچپن میں اس کے ساتھ مدرسے میں پڑھتی تھی، جس سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا، وہ آج اپنے کندھوں پر اپنے بھائی کو بوجھ سنبھالے سزا کاٹ رہی تھی۔ سالوں پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس نے سوچا تھا واپس آ کر وہ اس لڑکی کو اپنی عزت بنائے گا جو معصوم سی سب سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ وہ اس سے کوئی دعا دار محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے دل میں نور فاطمہ کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ تھا۔ ان گزرے سالوں میں بھی وہ اسے یاد تھی۔ وہ بس کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، اور جب وہ کامیاب ہو گیا تھا تو وہ لڑکی سے کس حال میں ملی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے شدید تکلیف میں تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ کرنا تھا، اسے اس جہنم سے بچانا تھا ہر حال میں۔
اسے عباس سے بات کرنی تھی، یہی سوچتے وہ اٹھا تھا، مگر سیڑھیاں اترتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ عباس سیدھا فارم ہاؤس آیا۔ نور فاطمہ کام کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اندر آیا اور بنا اسے کوئی نوکا دیے اسے بازو مضبوطی سے پکڑتا اسے لیے باہر آیا تھا۔ اسے گاڑی میں پھینکتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ تیز ڈرائیو کرتا وہ گھر کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ نور فاطمہ کو گھسیٹتے وہ اندر لا کر صحن میں پھینکتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ زری بیگم بوکھلائی ہوئی سی باہر آئی۔ عباس کیا ہو گیا؟ اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ بس تھک گیا ہوں میں اسے مار مار کر، کوئی مزہ نہیں رہا اس کو مارنے میں بھی۔ وہی روز کی روتی شکل روتی ہے پھر کام کرتی ہے، عجیب بزدل لڑکی ہے یار اماں، اور مجھے ایسی لڑکی کے ساتھ اپنا نام تو نہیں جوڑنا۔ سیڑھیاں اترتے تیمور نے حیرت سے عباس کی بات سنی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا عباس؟ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ عالم شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دل بھر گیا ہے میرا اس سے، مزہ نہیں دیتی اب یہ مجھے۔ طلاق دے رہا ہوں میں اسے، اس لیے یہاں لے کر آیا ہوں کہ سب گواہ رہو کہ میں اس نور فاطمہ کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ سب کی موجودگی میں وہ اس پر ایک سیاہ داغ لگا گیا تھا۔ نور فاطمہ مارے صدمے کے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے اسے ایسی جگہ پر لا کر مارا تھا جہاں اس کے لیے پانی تھا اور نہ ہی چھاؤں۔ اب اس سے گھر میں صرف ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی اور وہاں انم سے نکاح کر رہا ہوں بہت جلد۔ بھابھی کی جگہ اس نے سیدھا اس کا نام لیا تھا۔ زری بیگم خاموش تماشائی بنی۔ یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان کی اپنی اولاد ان سے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے انم کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ انہیں سمجھنے میں لمحہ لگا تھا کہ آخر یہ عباس کو اچانک ہوا کیا ہے۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ نور فاطمہ کو سرونٹ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ عدت میں تھی، مگر عدت میں ہونے کے باوجود وہ سارے کام کر رہی تھی۔ اس کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی عدت ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے، مگر اس کا بھائی ایک بار بھی اسے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ عباس مقابلے میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے۔ صرف ایک تیمور تھا جو وقت پر اس کے لیے کھانا بھجواتا تھا۔ وہ تیمور کو جانتی تھی اور وہ احسان مند تھی کہ اس دلدل میں صرف ایک وہی تھا جو اس کے جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، ہر لمحے بنا اسے احساس دلائے وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن نور فاطمہ اب پہلے جیسی معصوم نہیں رہی تھی۔ وہ ہر چیز سمجھنے لگی تھی۔ اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر وہ انجان تھی آنے والے وقت سے۔ عباس اور انم کا آج نکاح تھا۔ وہ ملازمین کے ساتھ مل کر خاموشی سے کام کر رہی تھی جب تیمور اچانک سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی نور فاطمہ۔ تیمور کی اچانک آواز پر وہ خوفزدہ ہو کر تیمور کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا بچپن میں جو لڑکی ڈرپوک ہے وہ بڑے ہو کر شاید تھوڑی بہادر ہو جائے گی، مگر وہ بہادر ہونے کی بجائے مزید ڈرپوک اور بزدل ہوتی چلی گئی، جو اپنے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تیمور کی بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ آج اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے آ نہیں سکا تھا۔ تم عدت میں تھی اور میں نہیں چاہتا تھا تمہارے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں۔ لڑکپن سے لے کر ابھی تک میں تمہیں نہیں بھولا۔ مجھے تم بہت خاص لگتی تھی، بہت نایاب۔ آپ اسے اس طرح کی باتیں مت کریں تیمور صاحب۔ وہ بولی بھی تو کیا؟ تیمور ہنس پڑا۔ تیمور صاحب اس لیے اس طرح باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں نور فاطمہ کے لیے میں ہوں، اس کے لیے کھڑا۔ جب بھی میری ضرورت ہو بلا جھجک مجھے آواز دے دینا، میں اسی وقت ہمارے سامنے موجود ہوں گا۔ جب میرے اپنے میرے لیے نہیں تو آپ بھی میرے لیے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ چکی ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ۔ تیمور کی پیشکش پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کم از کم اس بات کی امید تو تیمور سے بالکل نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ میں تمہیں اس جگہ رکھوں گا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ چلنا جہاں میں رہتا ہوں۔ ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں تم اور میں ہوں گے۔ تم آگے بڑھنا، اپنی ساری خواہشات پوری کرنا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، ایک آخری بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھ لو نور فاطمہ۔ وہ اسے خواب دکھا رہا تھا۔ نور فاطمہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ زندگی میں اب کسی پر اعتبار کر بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ عباس اور انم کا نکاح ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی اور بھابھی گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی نہ جانے کیوں اسے دکھ نہیں ہوا تھا۔ شاید زندگی نے اس قدر اسے بے حس کر دیا تھا۔ وہ عجیب سوچوں میں گم ہو گئی اور پھر اس نے تیمور کو ہاں کر دی۔ اس نے آج پہلی بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا۔ یہ جوا تھا جس میں ہار جیت اب قسمت کے ہاتھ میں تھی۔ گھر میں سب موجود تھے۔ انم اور عباس صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ زری بیگم خاموش تھی۔
تیمور کہاں ہے اماں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، عباس کے پوچھنے پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے عباس کوئی جواب دیتا اسے سامنے سے تیمور آتا نظر آیا، مگر اس کے ساتھ نور فاطمہ۔ گھر میں سب موجود تھے۔ انم اور عباس صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ زرین بیگم خاموش تھی۔ تیمور کہاں ہے اماں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، عباس کے پوچھنے پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے عباس کوئی جواب دیتا اسے سامنے سے تیمور نظر آیا، مگر اس کے ساتھ نور فاطمہ کو لال جوڑے میں دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ چونکے تو باقی سب بھی تھے۔ میں نے نور فاطمہ سے نکاح کر لیا ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم آخر اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ عباس غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میں کیوں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا؟ مت بولو، یہ ہماری دشمن کی بہن ہے۔ دشمن کی بہن ہے مگر دشمن نہیں ہے عباس بھائی، تو اس نے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ونی ہو کر ہمارے گھر آئی ہے، اس پر تمہارا حق نہیں، تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ عباس کی بات پر نور فاطمہ نے خوفزدہ نگاہوں سے تیمور کو دیکھا، جو اس کے ہاتھ میں اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ یہ ونی ہو کر آئی تھی آپ کے نکاح میں، مگر جس لمحے آپ نے اسے طلاق دی، اس کھوکھلی رسم سے آزاد ہوگی۔ اب یہ بس میری بیوی ہے، میری عزت۔ اس نے بھی اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ عباس کی نگاہوں میں دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا، سب کے منہ پر تالا لگا گیا۔ نور فاطمہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ نور فاطمہ کو بیڈ پر بٹھائے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں یہاں ہوں تمہارے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اپنے ساتھ اس کا یقین دلا رہا تھا۔ آنسو نور فاطمہ کے گال پر بہنے لگے۔ آج تک کوئی اس کے لیے یوں کھڑا نہیں ہوا تھا، اس کے لیے کسی سے لڑا نہیں تھا۔ میں کسی پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اپنوں نے اور دنیا والوں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ مت کرو، کس نے کہا؟ فوراً یقین کرو، جو دل کر رہا ہے وہ کرو، بس میرے ساتھ رہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ تیمور نے اس کے پیپرز جمع کروا دیے تھے، وہ باہر کے ملک شہریت رکھتا تھا۔ اس کے لیے نور فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے اور نور فاطمہ کے لیے وہیں گاؤں میں ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ نور فاطمہ کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا جہاں اس کی بری یادیں تھیں۔ وہ ہر لمحہ نور فاطمہ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اسے ایک لمحے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اکیلے بیٹھتی تھی وہ ماضی میں کھو جاتی تھی۔ تیمور اسے ماضی سے نکالنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا حال اور مستقبل دونوں روشن ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا، وہ جاہلوں جیسی باتیں نہیں کرتا تھا، وہ ان جاہلانہ رسموں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ بعض سے بہت مختلف تھا۔ تعلیم بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اسے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ لکھنے کے بعد بھی جاہل رہتے ہیں، کیونکہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں سیکھنا ہوتا، انہیں بس وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے۔ عباس عالم بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جس سے طاقت کا نشہ تھا، جسے اپنی دولت کا غرور تھا، مگر اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ ایک کھوکھلا انسان تھا۔ انم سے شادی کے بعد بھی اس کی فطرت نہیں بدلی تھی، کیونکہ وہ ایک بار ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھا چکا تھا تو انم پہ ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تیمور نور فاطمہ کو لیے باہر کے ملک آ گیا تھا۔ نیا ماحول، نئی جگہ، نور فاطمہ کے لیے ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا، مگر اس مشکل میں تیمور ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا، کسی سائے کی طرح۔ نور فاطمہ نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ ظاہر و باطن دونوں سے خوبصورت تھا۔ روز وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اسے اپنی دنیا میں لے جاتا تھا، ایسی دنیا جہاں محض ہنسی تھی۔ تیمور کی قربت میں مہکتی وہ کھلتا گلاب بن گئی تھی۔ تیمور چاہتا تھا آگے بڑھے، اپنی تعلیم پوری کرے، وہ ہر ممکن حد تک نور کو سکون دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ نور فاطمہ اسے دیکھتی رہتی تھی۔ خدا نے ایک شاندار مرد اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ بہت جلد مر جائے گی، خوشیاں اس کے نصیب میں نہیں ہیں، ساری خوشیاں اس پر حرام ہو گئی ہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ساری آزمائش تھی جس کا پھل آج تیمور کی صورت میں اسے ملا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی اس دنیا میں صرف اس کے لیے ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا تیمور۔ وہ اس شخص کے سہارے ساری زندگی گزار سکتی تھی، اور رفتہ رفتہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی، اور لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، ایک عورت صرف عزت مانگتی ہے اور تیمور اس عزت کے ساتھ بے تحاشا محبت بھی دے رہا تھا، تو پھر کیوں نہ وہ اس کے لیے اپنا دل وسیع کرتی۔ زندگی اس پر ایک بار پھر مہربان تھی، اس کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلے تھے، وہ 2 بچوں کی ماں بنی تھی، زندگی مکمل تھی۔ وہیں دوسری طرف انم نے عباس سے شادی کر اپنی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک ایسی زندگی سے جہنم جیسی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ عباس جو عزت دینے کے وعدے کیا کرتا تھا، آج اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ بڑی محفل میں وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، اور اب اولاد نہ ہونے پر وہ ایک بار پھر شادی کرنے جا رہا تھا۔ آج انم کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے جہنم خرید لی تھی، اور عباس اس جیسے مردوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، اور وہ یوں ہی درد بھٹکتے تھے۔
اور عباس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز تھی سوائے سکون کے، اور شاید یہی اس کی سزا تھی کہ پہلے وہ عباس جس کی سب عزت کیا کرتے تھے، آج سب کی نگاہیں اس کے لیے حقارت تھی۔ نور نے مشکلات برداشت کی تھی اور تیمور نے اپنی نیت صاف رکھی تھی، اور آج وہ دونوں خوش تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی جہاں سے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔